नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सूरह निसा की आयत नंबर 24 तक कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह 25 से आगे चलते हैं। ये पीछे जितनी भी आयात हैं इनमें अगर आप देखें तो टेक्निकली उन औरतों से का ज़िक्र आ रहा है जिनसे निकाह एक आदमी का हलाल होता है और किन से हलाल नहीं होता, किन के साथ जायज़ नहीं है। ये पिछली क्लास में भी एक बात चल रही थी। अगर आप देखें जो पिछली पारे की जो लास्ट आयत में लफ्ज़ आया था हलाइलु अबनाइकुम, ये थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट तर्जुमा हमने लास्ट टाइम शायद डिस्कस नहीं किया था कि फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम, और उसके आगे आ रहे वह हलाइलु अबनाइकुम मीन्स के वो औरतें जो तुम्हारे बेटों के ऊपर हलाल है, मीनिंग तुम्हारी बहू। पीछे आ रहे हैं ना कि इन औरतों से किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये औरतें भी शामिल हैं जो तुम्हारी टेक्निकली बहू है, यह बात का ये मतलब है। और फिर वो रज़ाई का भी पीछे किसी ने सवाल किया था, तो वो हदीस पाक में आता है ना याहरिमु मिन रज़ाती मा याहरिमु मिन नसब, ऐसी हदीस है कि जो नसब से हराम हो जाती है चीज़ वो दूध पिलाने से भी, रज़ात से भी हराम हो जाती है। तो इसलिए वो जो रज़ाई बहन भाई होंगे या रिश्ते होंगे उन पे भी वो रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बहरहाल ये औरतें तो पीछे गुजरा जिन जिन से हलाल जायज़ तरीके से निकाह था। फिर ऊपर हमने ये पारा शुरू हुआ है 5वां, अगर आप देखें इसके शुरू में पहला लफ्ज़ मुहसनातु मिनन निसाई, इस पर हमने थोड़ी सी बात की नहीं थी ज़्यादा डिटेल में पीछे कि मुहसना का लफ्ज़ जो है इस पर लिखा है तफासिर में, ये टेक्निकली दो तरह से मीनिंग के में आ सकता है। पहला मुहसना का मीन्स जिसके ऊपर ख़ानदानी सरपरस्ती के अंदर एक औरत है, उसे वो प्रोटेक्शन हासिल है ख़ानदान की, बाप की एट्सेट्रा, तो वो एक मुहसना औरत है। फिर सेकंड प्रोटेक्शन उसे मिलती है शौहर के साथ, तो निकाह वाली औरत। तो वो दोनों मुहसना हो सकती हैं, या शादी नहीं हुई, उसका निकाह नहीं हुआ अभी, लेकिन वो फिर भी सरपरस्ती में है किसी न किसी दूसरे बाप के, किसी गार्डियन के, एक फैमिली ओरिएंटेड औरत। ये बात करने का मकसद ये है क्योंकि अगली आयत में आप देखेंगे फिर वो दूसरी जो गैर मोहसिना का लफ्ज़ जो सेकंड मीनिंग में आता है वो उन पे अप्लाई नहीं होता, वो भी एक्सप्लेन इंशाल्लाह बात हो जाएगी, अल्लाह करेगा। तो अब आप देखें ये आयत हमने की अभी, अब आयत नंबर 25 से मैं आगे आज चलता हूँ, सब साथ है ना इंशाल्लाह। बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसिनाति तिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात। अच्छा, और पीछे आप देखिए हमने एक बात और भी की थी, उस पर ये हदीस शायद मैंने बयान पिछली क्लास में गालबन करना भूल गया था। ये हदीस में आता है ना मन नज़रा इला फ़रज इमरतिन हुर्रिमत अलैहि उम्मुहा व इब्नतुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जिस किसी ने शर्मगाह की तरफ एक औरत की देख लिया तो हुर्रिमत अलैहि उम्मुहा व इब्नतुहा, तो अब उसके ऊपर उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों हराम हो गई। ये बेसिक कायदा समझने के लिए अगर देखेंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है ला यंज़ुरुल्लाहु इला रजुलिन नज़रा इला फ़रजिन इमरतिन व इब्नतुहा, कि अल्लाह ताला उसकी तरफ देखता भी नहीं है, देखना पसंद भी नहीं फरमाता उस आदमी की तरफ जो एक ही वक्त में या वो जो एक माँ और बेटी दोनों के साथ ये काम करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं फरमाते, इस हदीस में आता है। तो पीछे ये जो आयतें गुजरी थी इनमें कहीं ना कहीं क्योंकि ये रिश्तों का जिक्र आ रहा था तो ये हदीस बयान करना शायद ज़रूरी हो गया था। बहरहाल अब देखें ये तो रिश्तेदारियों की बात हो गई ना। अब इस आयत में देखें फमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन, और जो इस्तिताअत नहीं रखता तुम में से, ताकत नहीं रखता। तौलन मीन्स ये है कि ताकत नहीं रखता, लेकिन इन द सेंस कि शायद वो गरीब है बहुत ज़्यादा, उसके पास माल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, या उसे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एक शरीफ मोहसिना औरत जो पहले से मोहसिना है गालबन, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें। लेकिन यहाँ पे जो इस्तिताअत तो आगे इस्तिताअत उसी तो ऑर्डर हुई नहीं, इस्तिताअत नहीं रखता और तौलन से ये भी उसका है। तौलन से मुराद यही है कि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास उसकी कैपेसिटी नहीं है, या उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। अहल तो है, वो निकाह का अहल है, लेकिन उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, या उसकी माशरे में उसको कोई शरीफ आदमी समझे कि अपनी बेटी नहीं दे रहा, मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली समझे, उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि महर देना तो लाजिम है, उसके पास माल ही नहीं है, वो कैसे लेगा।
تو اسے یہ اجازت دی اللہ نے کہ ان ینکح المحسنات المؤمنات، نہیں سوری، جو کوئی حرج نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے مومن محسنات سے، ان عورتوں سے جو محسنات ہیں، تو فمما ملکت ایمانکم، پھر وہ ان سے نکاح کر لے، اس کے لیے وہ عورتیں ہیں جو اس کی جو سمجھے کہ باندیاں ہیں، بیسکلی ٹیکنیکلی اسپیکنگ کنیزیں ہیں۔ محسنات کا مطلب بیوہ عورتیں تھیں نا؟ نہیں، محسنات ابھی ہم نے کیا نا دو طرح سے، دونوں میننگز میں آ رہے ہیں۔ محسنات مینز جس کے اوپر کسی کی سرپرستی ہے، یعنی وہ کسی شوہر کے انڈر ہے یا وہ کسی باپ کے یا کسی فیملی اس میں اندر۔ محسنہ ہوئی، محسنہ پھر بھی ہے نا، شادی کے بعد بھی محسنہ ہے، شادی سے پہلے اگر وہ باندی نہیں ہے، آزاد عورت ہے، تو بھی وہ محسنہ ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی خاندانی پروٹیکشن میں ہے۔ باندی کیونکہ کسی خاندانی پروٹیکشن میں نہیں ہے، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ڈیپینڈنٹ نہیں، یعنی اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے نا باندی کا، ہاں ڈیپینڈنٹ کہہ لے کہ اس کے یعنی وہ آزاد ہے، بیسک ٹرانسلیشن میں یہی ہے کہ وہ آزاد عورت ہے تو وہ محسنہ ہے۔ وہ ٹیکنیکلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے باپ مر بھی گیا ہے تو چاچا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا خاندان ہوگا، وہ ان کی پروٹیکشن میں ہوگی وہ آزاد عورت۔ پرانے زمانوں میں بھی وہ قبیلوں کے انڈر پروٹیکشن میں ہوتی تھی آزاد عورت، یا گھر باپ مر بھی گیا تو بھی کسی نہ کسی فارم میں وہ کسی پروٹیکشن میں ہوتی ہے نا آزاد عورت۔ جبکہ باندی کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، سمجھے کہ وہ تو ایک کسی کی خریدی ہوئی ملکیت ہے، وہ جو مرضی کرے اس کے ساتھ۔ تو اب اگر بندے کے پاس نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، اسے استطاعت طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ ان عورتوں سے نکاح کرے جو باندیا ہے۔ من فتیاتکم المؤمنات، یہ فتیا مینز باندی، تم میں سے جو مومن باندیا ہے، بیسکلی یہ مطلب ہے۔ اور اس میں پھر بہت سارے فقہ کے مسائل ہیں کہ جی وہ باندی ہے، کس باندی سے وطی کرنا جائز ہے، کس سے نہیں ہے۔ جو آزاد ہو کے آتی ہیں کسی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اس کسی کے ساتھ بھی کر لے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کسی کو سرٹن پہلے لوگوں کو دے، اپنے فوجیوں کو یا جن کو بھی وہ عورتیں دے دی گئیں، پھر جب دے دی تو اب صرف وہی بندہ اس سے کر سکتا ہے، یہ ایسے جنرل رول نہیں ہے کہ کوئی بھی شروع ہو جائے، اور پھر اسی کی اجازت سے وہ کسی دوسرے سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اور جب نکاح کر لیا تو اب وہ سب پہ حرام ہو گئی، اب وہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، چاہے وہ باندی بھی ہے، نکاح کے بعد وہ ہے۔ اور پھر اگر وہ باندی ہے اور شوہر اس کا مر گیا تو وہ آزاد ہو گئی آٹومیٹکلی، خاص طور سے اگر اس نے بیٹا پیدا کر دیا تو وہ ویسے ہی آزاد، یا بیٹا پیدا ہو گیا اس کا تو بھی وہ آزاد ہے، یا وہ شوہر مر گیا شادی کے بعد تو بھی وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ یہی نکاح کے بعد وہ اسی لیے محسنات میں آ جاتی ہے، اب اسے پروٹیکشنز مل جاتی ہیں نکاح کے بعد، جو نکاح سے پہلے اسے نہیں تھی پروٹیکشنز، تو اس لیے وہ نکاح کے بعد محسنہ بن رہی ہے، اور نکاح سے پہلے اسے محسنہ کی کیٹیگری میں نہیں لے رہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے جو ایمان ہے یا جو تمہارے اندر ہے چھپا ہوا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض کی طرح ہی ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپس میں تم لوگ کرتے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، پس ان سے نکاح کرو ان عورتوں سے، باذن اہلہن، اذن کہتے ہیں اجازت کو، پرمیشن کو، تو ان سے جب نکاح کر رہے ہو ان کے اہل کی پرمیشن سے کرو، مینز اس کے جو آقا جو اس کا مالک ہے اس کی پرمیشن سے ان سے نکاح ہوگا، اس کی اگر پرمیشن نہیں ہے تو ایسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے ولی کے بیٹی کی صورت میں بھی ہوتا ہے نا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، بعض فقہ میں تو ایبسلوٹلی نہیں ہو سکتا، ہماری انفی فقہ میں پھر تھوڑا سا جائز ہے، لیکن شوافع اور ان کے ہاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، فنکاحہ باطل باطل باطل، کہ جس نے ایسے نکاح لڑکی نے کیا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، ایسے حدیث میں آتا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سے فتویٰ لیا ہے کہ اس کا جائز ہوگا ان نکاح اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر کیا، آزاد عورت نے بھی۔ واللہ اعلم ایمان بعضکم بعض، فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کرو ان کی اہل کی اجازت سے، اسی لیے اللہ کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں کہ ان کے اہل کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ وآتوہن اجورہن، دین اگین وہی مطلب ہے، اور انہیں دے دو ان کا جو اجر ہے، جو ان کا مہر طے ہو گیا تھا نکاح کرنے کی کے لیے، تو مہر کوئی نہ کوئی ہوگا نا، تو انہیں اجر دے دو بالمعروف، اچھے طریقے سے، بالکل پولائٹلی، خود ہی شرافت سے دے دو، ان کا حق نہیں مارو، بیسکلی مطلب یہی ہے۔ محسنات غیر مصافحات، یہ لفظ وہی گزرا۔ اعظم بھائی کیا مطلب تھا اس کا؟ تو محسنہ کا تو یہ ہے جو عورتیں جو کسی غیر مصافحات، ابھی ذکر ہوا تھا، جی اسی لیے میں نے پوچھا۔ جو کسی کی سرپرستی میں نہیں ہے۔
نہیں محسنات غیر مصافحات، محسنات ہوں مصافحات نہ ہوں، مینز محسنات سے نکاح کرو، مطلب یہ ہے کہ انہیں محسنہ بنانے کے لیے نکاح کرو. محسنہ تو وہی عورت ہے نا جس سے نکاح کر رہے ہیں، غیر لذت لینے کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اور اگلا لفظ آ رہا ہے ولا متخذات اخدان، یہ مشکل لفظ ہے. اتخذ یتخذو تو وہی اگین پکڑنے کو کہتے ہیں. اور یہ خدا یخدعو، خدا کہتے ہیں دھوکہ دینے کو بیسکلی، کہ آپ ٹیکنیکلی صرف فزیکل بینیفٹ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، انہیں جو پکڑ رہے ہو یا انہیں لے رہے ہو یا ان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہو، وہ صرف تمہارا مقصد فزیکل بینیفٹ اٹھانا ہے. نہ انہیں انہیں صرف نہ انہیں پکڑو. ہاں لفظی مطلب یہی ہوگا. اتخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. مطلب بات کا یہ ہے کہ انہیں صرف فزیکل بینیفٹ اٹھانے کے لیے نہیں لو، انہیں اپنے پاس. اخدان، اخدان ایکچولی مطلب جو ہے نا یہ خدا یخدعو، یہ وہ جو نہیں ہوتا تھا وہ گو ایک ہوتا تھا نا جانور، یہ اس کے لیے خاص طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ میں نے کہیں حدیث میں پڑھا تھا، اس کے لیے خاص طور سے اس لیے استعمال ہوتا ہے. وہ درخت پہ آتا ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ ایسے دیتا ہے وہ ایک دم سے ہلکا سا منہ باہر نکالتا ہے اور سامنے کوئی آیا نا، شکاری کوئی بھی آیا، اسے لگا یار یہاں پہ تو جانور ہے، اس کو مارو پکڑو جو بھی کرو، تو جیسے ہی وہ قریب جاتا ہے وہ اندر چھپ جاتا ہے فوراً اور کسی اور ہول سے باہر نکل جاتا ہے. وہ انٹینشنل دھوکہ دینے والا جانور ہے. تو اس کے لیے لفظ خاص طور سے میں نے کہیں حدیث میں پڑھا تھا. مطلب اس کا یہ ہے دھوکہ دینا. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ یعنی اللہ سے تو خدا نخواستہ جھوٹ نہیں بول سکتے نا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو آپ دھوکہ دینے کے لیے کام نہیں کرو. کہ لائک آپ کا مقصد صرف فزیکل بینیفٹ ہے، آپ نے ایسی نکاح کر لیا، میں فزیکل بینیفٹ اٹھاؤں گا، کام کروں گا جو بھی ہے، تھوڑے دن بعد چھوڑ دوں گا. صرف نیت ہی ہے اس بندے کی، یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ دھوکہ دے کی شادی کریں، مطلب آپ بتا کچھ رہے ہیں شادی سے پہلے لیکن ہیں کچھ اور آپ، تو وہ یہی یہ اس نہیں آپ شادی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں طریقے سے، لیکن ہوتا ہے نا آج کل پروفائل کچھ اور بنایا ہوا ہے. نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ پروفائل تو دھوکہ تو وہ ہے، لیکن یہاں مطلب وہ بیٹھ نہیں رہا. وہ اصل مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی دھوکہ تو وہ بھی ہے. شادیوں کے مسئلے ہو رہے ہیں، نہیں دھوکہ تو وہ بھی ہے نا یار. آپ بتا کچھ رہے ہو کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ میری ایجوکیشن ہے، یہ میں کرتا ہوں، یہ میری فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جب آپ اس رشتے میں جاتے ہو تو آپ کو چلتا ہے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق ہے صرف دنیاوی سے. اس سے جتنا پڑھا لکھا کوئی ہے یا نہیں ہے، اگر نکاح ہو گیا تو پتہ نہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاثن حزلن جدن و جدن جدن، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں کر لیں تو بھی ہو گئیں اور سیریس کر لیں تو بھی ہو گئیں. یہ النکاح و طلاق و العتاق. تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں حدیث. آزاد کرنا غلام کو. کسی نے مذاق میں بھی بول دیا نا جا تجھے میں نے آزاد کیا، وہ آزاد ہو جائے گا غلام. زبان سے بول دیا تو وہ آزاد ہو جائے گا. اسی طرح زبان سے بول دیا طلاق ہو جائے گی. اسی طرح زبان سے بول دیا تو نکاح ہو جائے گا، اگر آف کورس وہ دوسری کوئی شادی شدہ عورت پہلے سے نہ ہو، لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں. گواہ ہونا ضروری ہے جب، لیکن گواہ ہونے کے مطلب معیار وہ ٹھیک ہے. اب میں چھوڑے وہ گواہ کی کیا ہے، 2 بندے کھڑے ہیں وہ گواہ ہیں. کیوں چاہیے مولانا؟ دیکھیں یہ میں نے کہیں وہ ان کے غالباً کسی کے بیان، دیکھو آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں. دیکھو 2 بندے بیٹھے ہیں نا سامنے، یہ گواہ ہیں. یہ آپ کے ساتھ نہیں بھی بیٹھے ہیں تو بھی یہ گواہ تو ہے نا. گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وٹنس، جو بندہ یہاں دیکھ کے موجود ہے، جو آپ کی بات سن رہا ہے یا آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ کا گواہ ہے. مطلب ہے کہ اگر ایجاب کو گواہ سے انہوں نے دیکھ لیا تو گواہ سے مطلب گارنٹر ہوا نا کہ وہ سائن کرے گا کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں. کیوں؟ اللہ کی نگاہ میں گواہ ہونا بیسیکلی ہوا ہے. یہ دونوں چاہے ان کو لینگویج نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں چلو اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ایک لڑکی ہے، خاتون ہے، آپ نے اس کو بولا نکاح تو کی، آپ نے عربی میں بولا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئی. آپ نے بولا نکاح تو کی، اس نے آگے سے کہا قبل تو کا، تو آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، چانس ہے، کیونکہ یہ 2 گواہ بھی موجود ہیں اور آپ نے اگر انٹینشن سے بولا ہے اور اس نے بھی جواب دیا، تو یہ نکاح کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. راضی ہونا، ایجاب اور قبول ہونا. ایک نے ایجاب کا تھرو اوے کیا، اس کو کہتے ہیں وہ جملہ تھرو اوے کیا ایجاب کے لیے، اور اس نے آگے سے قبول کا تھرو اوے کیا اور کیچ کر لیا، تو دیٹس اٹ. یہ نکاح کی بیسک ریکوائرمنٹ. یہ وہ میں نے شاید غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہیں سنا تھا، کہاں کہ جو تبلیغی جماعت تھی وہ کیوں بنی تھی.
وہ اصل میں کہیں ہسٹوریکلی بتا رہے تھے کہ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اصل جو مقصد تھا کوئی شدی کی اس زمانے میں تحریک ہوتی تھی یا کیا ہوتا تھا، لوگ اس وقت اتنے زیادہ ہندوؤں سے اتنے زیادہ انفلوئنس ہو گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمان کی ایک شادی ہے نا، وہ کہتے تھے آؤ مولوی کو بلا لو بھائی، بول پڑھا لو یہ حجاب قبول کے. اب وہ آتا تھا مولوی، وہ بولتا تھا اس نے قبول ہے، وہ بولتا تھا قبول ہے، چلو ہو گئی شادی. اب ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ وہ ہندوؤں کو دیکھ رہے تھے وہ اتنا انفلوئنس ہو گئے کہ انہیں یہ حجاب قبول لگتا تھا یہ تو ایسی مذاق ہے. اب کسی پنڈت کو بھی بلا کے اور پھیرے لگوا لو تاکہ لگے تو صحیح شادی ہوئی ہے، یعنی کوئی ایکشن جب تک نہیں ہوگا تب تک ان کو دماغ میں نہیں آ رہا کہ شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا. تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن کے لیے وہ کرتے تھے، جبکہ وہ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. لیکن ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی تو بیک گراؤنڈ انڈیا، تو ہمارے یہاں بھی شادیاں جو نا اگر سمپل طریقے سے ہو تو لوگ کہتے ہیں یار شادی کا مزہ ہی نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. تو وہ لیکن بہرحال شرعی احکام تو جو ہے اس کو تو فالو کرنا ضروری ہے نا. شرعی احکام میں وہی بات جو کہہ رہے ہیں کہ حجاب اور قبول جو ہے وہ شرعی ہے، وہ تو ایبسولوٹلی ہاں وہ نیسسری ہے. اور پھر دو بندے ہوں جو اس کو وٹنس کرنے بس. یہ تو سادگی ہے نا. ہاں شادی ہمارے میں آپ کے لیے وہ تو حالات ایسے بنائے ہوئے نا کہ زنا کو آسان کیا ہوا. میں آپ کا گواہ آ جاؤ، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، خرم بھائی گواہ ہیں، اعظم بھائی گواہ ہیں، آپ لڑکی لاؤ. میری طرف سے میں چاروں نکاح. اس دن وہ ایک صاحب آئے، اب وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہی ہے، تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یار میں نے ان سے بولا بھائی آپ رہ ہی رہے سب کر، آپ نکاح کر لو اور ختم. مطلب وہی آپ ایک چیز کو حلال طریقے سے کر لو. ان کو دماغ میں یہ تھا کہ پتہ نہیں اگر ہم نے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہوگا تو ہمیں رجسٹریشن. میں نے کہا یہ سب دنیاوی ایک الگ چیز ہے، آپ حرام کام نہیں کرو، آپ نکاح کر کے میں پڑھا دیتا ہوں، آپ حلال کام کرو. اور تیار تو ہو گئے تھے، اب پتہ نہیں آئے نہیں دوبارہ. چلے اللہ مالک. خالد صاحب یہ آپ کے سامنے ایک اور آ گئے آج ہمارے. تیار رہو بس، آپ کا دوسرا تیسرا سب میں گواہ ہوں انشاءاللہ. بس تھوڑے بہت بال رہ گئے رہنے دو یار. نہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے، کیا ضرورت ہے، اپنا چپ چاپ. بیسمنٹ بھی بنائی ہے ابھی تو بس صحیح ہے. بیسمنٹ میں آپ نے اس لیے اچھا دو پورشن ہے نیچے، تو وہاں تو وہ خاتون جو رہتی ہے وہاں تو خاتون نہیں رہتی ایک پہلے سے، ایک الگ بھی تو ہے نا، وہ مسلمان ہے. اسٹوڈیو. اچھا خیر مذاق اپنی جگہ. ہم لوگ سیریس ایک منٹ آیت ختم کر لیں. بعض فن کی ہننا بھی آزلی ہننا آتو ہننا اجورا ہننا، انہیں دے دو ان کا اجر بالمعروف، اچھی طریقے سے محسنات بنانے کی نیت سے، غیر مسافیات، نہ کہ انہیں صرف فائدہ اٹھانا، ولا متخذات اقدان، اور نہ ہی کوئی دھوکہ دہی کی نیت سے، یعنی صرف فزیکل بینیفٹ اعتبار وہی بات ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّا، اور جب تم نے ان عورتوں کو محسنہ بنا لیا، یعنی کہ محسنات میں سے یہ بن گئیں، تمہاری نکاح میں آ گئیں. فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اب تمہارے نکاح آنے کے بعد انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا، ان عورتوں نے کوئی فحاشی کی، کچھ بھی کیا، تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر ہوگا آدھا سزا کے اعتبار سے. جو محسنات عورتیں جو اوریجنل تھیں ان کی جو سزا ہوگی، ان کی سزا ان سے آدھی ہوگی. یعنی کہ اگر اس نے زنا کیا، اسے 100 کوڑے مارتے ہیں آزاد عورت کو، تو اسے 50 کوڑے لگیں گے. جو پہلے باندھی تھی نکاح میں ہو کے محسنات ہو گئی، لیکن وہ کیونکہ ہاف محسنہ ہوئی، وہ ابھی بھی فل نہیں ہوئی، تو اس کی سزا بھی ہاف ہے، کیونکہ اس کے پاس پہلے وہ بینیفٹ نہیں تھا کہ وہ شروع سے کسی کی سرپرستی میں ہوتی اور ایٹسیٹرا، اس طرح سے بڑی ہوتی. اس پہ ایک وہ خوارج وغیرہ نے، اور انہوں نے، میں نے کہیں پڑھا، اس آیت سے یہ نکال لیا کہ جماع کے اندر جو شادی شدہ کرے تو جی رجم کی سزا ہوگی نہیں، کیونکہ رجم کی کوئی سزا عادی نہیں ہو سکتی، اور قرآن جب کہہ رہا ہے کہ باندی کی سزا عادی ہے، تو انہوں نے یہ ایک اپنی تھیوری نکالی تھی. بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو، بیکاز محسنات کا ڈیفینیشن دونوں معنوں میں بیٹھتا ہے، تو انہیں غلط فہمی ہوئی تھی. اچھا تو ان کی سزا عادی ہوگی. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ ان کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑنے کا شوق ہو. عنات سے لفظ نکلا تھا یہ، یعنی کہ سرکشی کر، مطلب یہاں پہ سرکشی نہیں ہے، مطلب تو یہاں بیسیکلی صرف وہ انٹر کورس والا یا جماع کا مسئلہ ہے، لیکن نکلا اس سے یہ. تو یہ اس کے لیے ہیں یہ چیزیں جو جسے خوف ہو گناہ میں پڑنے کا، منکم تم میں سے.
ون تس یعنی کہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اگر ٹھیک ہے اس سے کوئی عورت نہیں مل رہی اور وہ اپنے اوپر کنٹرول ہے, اسے سیلف کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے, وہ اسے ضرورت نہیں ہے وہ جا کے ان چکر میں پڑے یا کسی باندھی سے کرے. یہ اس کے لیے جسے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو کہ میں بلا وجہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں کسی باندھی سے نکاح ہی کر لوں حلال طریقے سے. اور جو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور اور رحیم ہے. چلے رکو ختم ہوا, یہاں رک جاتے ہیں, آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. جی نکاح کرنے کے بعد وہ محسنات میں آ جائے گی, لیکن سزا ہاف ہوگی اس کی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس کے بعد اس نے کوئی گناہ کیا تو اس کے اوپر سزا آتی ہوگی, 100 کوڑے کی جگہ 50 ہوں گے اس کے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.